الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، جس طرح اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسی طرح اس کا ذکر، اس کی یاد بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. اور آج جو دنیا میں رہنے والے انسانوں میں اکثریت وہ لوگوں کی ہے کہ جو بے دینی کے راہ پر چل کر اپنے قلوب سے سکون کی دنیا کو نکال پھینکے ہیں اور بے چینی، بے قراری، غم، تکالیف سے اپنے دل کو پوری طرح بھرا ہوا ہے. سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرار نام کی کوئی چیز قلوب میں موجود نہیں ہے. بے سکونی کی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، دل افسردہ ہے، تکلیف میں ہے، غم زدہ ہے. اب اس دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا، تو بدلے گی کیسے؟ یہ دل کی دنیا جو بے قراری میں ہے، بے سکونی میں ہے، غم زدہ ہے، تو یہ بدلے گی اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والے عمل وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد. نماز یہ ذکر ہے، اور عبادات میں سب سے افضل نماز ہے. تو نماز کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے.
सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह की ज़ात पाक है, या अल्लाह का ज़िक्र है। व बिहम्दिका, तारीफ़ के लायक भी अल्लाह की ज़ात है, या अल्लाह का ज़िक्र है। व तबारकस्मुका, अल्लाह का नाम बरकत वाला है, ये अल्लाह का ज़िक्र है। व तआला जद्दुका, उसकी बुज़ुर्गी सबसे बरतर है, ये अल्लाह का ज़िक्र है। वला इलाहा गैरुक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाहु अकबर से नमाज के लिए ऐलान किया जाता है, तो अल्लाहु अकबर में अल्लाह की किबरियाई का बयान है, बड़ाई का बयान है। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की अज़मतों को उजागर कर रहा है, ये अल्लाह का ज़िक्र है। तो जब नमाज पढ़ते हैं और इसमें जब अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाह का ज़िक्र करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो नमाज ने हमारे ज़िंदगियों में ज़िंदगियों से, क़ुलूब से बेकरारी को निकाल फेंका, बेकरारी को निकाल फेंका, बेसकूनी को निकाल फेंका, गम को निकाल फेंका और सुकून लौट आया, खुशी लौट आई, करार लौट आया। तो यही बयान है हर रकत में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें तमाम जहानों के पालने वाले के लिए हैं, परवरदिगार के लिए हैं, रब के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, किन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, या जो लोग गुमराह हुए। या अल्लाह तू हमें उनके रास्ते से बचाना। इनाम किस पर हुआ? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, नबियों पर इनाम हुआ है, शुहदा पर इनाम हुआ है, सिद्दीकीन पर इनाम हुआ है, नेक लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं, तो ये सारा अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद, अल्लाह की याद। सिर्फ जिसने नमाज पढ़ ली और उसमें अल्लाह की याद जो वो कर रहा है, उससे ध्यान उसका भटक गया, तो ये सकून कामिल उसको नहीं पहुंचाएगा, करार कामिल उसको नहीं पहुंचाएगा। जब अल्लाह की याद में हम लगेंगे, जुड़ेंगे, ये दिलों में करार पैदा करेगा। हम लोग हज के चले जाएं और हज जाकर हम करना शुरू कर दें और हज करें, बैतुल्लाह का तवाफ़ भी हो रहा है, मिना में भी जा रहे, मुज़दलिफ़ा में भी जा रहे और अरफात में भी हैं, लेकिन इन तमाम जगहों पर हम अल्लाह की याद अपने दिलों में पैदा नहीं करते, ध्यान तवज्जो अपने दिलों में लेकर नहीं आते, तो फिर ये सैर व तफरीह हो जाएगी कि मिना में गए सैर व तफरीह के लिए, देखने के लिए मिना कैसा मकाम है, मुज़दलिफ़ा में गए सैर व तफरीह के लिए कि मुज़दलिफ़ा कैसा मकाम है, अरफात में गए सैर व तफरीह के लिए कि ये कैसा मकाम है, और खाना काबा पर गए सैर व तफरीह के लिए कि अल्लाह का घर कैसा है। जब तक इन तमाम जगहों पर अल्लाह की याद को अपने दिलों में नहीं बसाएंगे, ध्यान को अल्लाह की तरफ नहीं लगाएंगे, उस वक़्त तक ये अल्लाह का ज़िक्र नहीं कहलाएगा। ये इबादत मुज़दलिफ़ा की, मिना की, अरफात की, खाना काबा की, तवाफ़ की, हजर अस्वद की, जब तक हमारा दिल अल्लाह की याद में नहीं जुड़ेगा। रोज़ा रख लें और उसमें पीछे मकसद कोई ना हो कि रोज़ा किसके लिए रखा जा रहा है, किसके हुक्म से रखा जा रहा है, किसके लिए मैं भूखा हूँ, किसके लिए मैं प्यासा हूँ। रोज़ा रख लिया और भूल गया,
کھا بھی نہیں رہا پی بھی نہیں رہا، پورا دن یوں ہی گزار لیا، تو اسے بھوکا اور پیاسا تو کہا جائے گا، لیکن اسے روزہ دار نہیں کہا جائے گا، اسے روزہ دار نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ ادا کرنا، جب زکوٰۃ ادا کر لی کہ اپنے مال سے ادا کی زکوٰۃ، لیکن اس میں یہ نہ سوچا کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں میرا مال پاکیزہ ہوگا، یہ رب کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، میں اپنا مال سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں کیونکہ رب کا فرمان ہے اس لیے وہ نکال رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر جن دلوں میں آتا ہے، اللہ رب العزت ان کے دل کی کایا کو پلٹ ڈالتا ہے، دلوں کی کایا ہی کو اللہ رب العزت پلٹ ڈالتا ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ہم آسانی سے اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ان کی زندگیوں میں کس طرح پہاڑ جتنے مصائب ٹوٹے ہیں، زخموں کا سامنا کیا ہے، زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، پتھر برسے ہیں، خون بہا ہے، آرے سے چیرے گئے ہیں، اور جسموں کے دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، خون بہا ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو لا الہ الا اللہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت سہل کلمہ ہے، بہت آسان کلمہ ہے، جب لا آیا ہے تو لا نہ آ کر کہا ہے یہ عرش کچھ نہیں ہے، یہ زمین کچھ نہیں ہے، یہ چرند کچھ نہیں ہے، یہ پرند کچھ نہیں ہے، یہ حیوانات کچھ نہیں ہے، یہ سمندر کچھ نہیں ہے، یہ دریا کی موجیں پہاڑوں جتنی کچھ نہیں ہیں، یہ طوفان، یہ دریا، یہ موجیں، یہ کچھ نہیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ، ان کی حیثیت کچھ نہیں۔ لا نے آ کر تمام چیزوں کی نفی کر دی، جب آیا الا اللہ پھر بتلا دیا کہ اللہ ہے تو آسمان ہے، اللہ ہے تو زمین ہے، اللہ ہے تو سمندر ہے، اللہ ہے تو پرند ہیں، اللہ ہے تو چرند ہیں، اللہ ہے تو حیوانات ہیں، تو الا اللہ نے آ کر بتلا دیا کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ سے پہلے جو ہے سینکڑوں پیغمبر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس نے اس ذکر کا ورد نہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ کا۔ ہر پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی ہے۔ جب پیغمبر تشریف لائے اور انہوں نے اس ذکر کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، راغب کیا، پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کے لیے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایسے حالات آئے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، شہید کر دیا گیا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا، ملک سے نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جا رہے تو فرما رہے کہ اے کعبۃ اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، یہاں کے ظالم لوگ رکنے نہیں دیتے، ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی گزاری، یہی لوگ آپ کو امین کہہ رہے ہیں، یہی لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، یہی لوگ آپ کو جو ہے آپ کے لیے آپ کی مجالسوں میں بیٹھ رہے، آپ کے پاس امانتیں رکھوا رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہی لوگ آپ کے لیے دشمن بن گئے۔ وجہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، پھر اپنے ہی بیگانے بن گئے، اپنے ہی دشمن بن گئے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ آسان کلمہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں بڑا وزن رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر ہماری عبادات ادھوری ہیں،
اس کے بغیر ہمارے اخلاقیات کی زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر ہمارے اذکار ادھورے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی بندگی کے ساتھ جوڑتا ہے، غلامی میں لے کر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود ابد سے ہے، ابد کا معنی غلام ہے۔ جب غلام ہے، غلام کسے؟ کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، وہ جو کچھ کرے گا اپنے آقا کے حکموں کے مطابق کرے گا۔ اگر اس نے آقا کے حکم کے ماتحت نہ کیا، اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، وہیں پر وہ باغی کہلائے گا، وہیں پر وہ جو ہے نافرمان کہلائے گا۔ تو ہم لوگ سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں بولوں گا وہ جو رب چاہے گا، میں پکڑوں گا وہ جو رب چاہے گا، میں چلوں گا اس طرف جس طرف رب چاہے گا، میں سوچوں گا وہ جو رب چاہے گا۔ میں اپنی مرضی سے نہ کھا پی سکتا ہوں، میں اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے سن سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے پکڑ سکتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے جو رب چاہے گا۔ جہاں میں نے وہ کرنا شروع کیا جو رب نے نہ چاہا، وہاں میں باغی کہلاؤں گا، وہاں میں نافرمان کہلاؤں گا۔ تو میں اور آپ سب جو ہے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہم نے وہ کرنا ہے جو رب چاہے گا، وہ نہیں کر سکتے جو رب نہیں چاہے گا۔ تو یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہم اپنے زندگیوں میں اللہ کے ذکر کو بسائیں۔ آپ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ہر وقت رب کی طرف ہے۔ چاہے آپ کو کلمے کا ورد نہیں کر رہے، آپ کا دل اللہ کی طرف ہے، پوری طرح راغب ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہیں۔ چاہے زبان سے آپ کوئی کلمے کا اعادہ نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم رب کی یاد کو اپنی زندگیوں میں بسائیں، جسے ہم نے نکال پھینکا ہے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں رب جو ہے 24 گھنٹے میں بھی یاد نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں، رب کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ تو رب کی طرف جب تک دھیان نہیں رہے گا، اس وقت دلوں میں قرار نہیں آ سکتا، زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو ضرورت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہے، کہ دل میں یہ بات ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ تم اگر کھا رہے ہو تو یہ سوچ کر کھاؤ کہ اگر کھا رہے ہو حرام تو یہ سوچو کہ میں وہ کھاؤں جو رب کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اللہ کا دیا ہوا نہیں کھا رہا۔ تو جو انسان یہ سوچ کر کھائے کہ میرا رب نے مجھے نہیں دیا، اللہ کا رزق میں نہیں کھا رہا، تو یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں کھا وہی رہا ہوں جو رب مجھے دے رہا ہے۔ تو فرمایا گناہ وہاں کرو جو رب کی زمین نہ ہو، اور ایسے کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں جو رب کی زمین نہ ہو۔ فرمایا کہ گناہ وہاں کرو جہاں تمہیں رب نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں رب تمہیں دیکھ نہیں رہا، تو اللہ، اور پھر فرمایا گناہ وہاں کرو جو رب کی زمین نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو جب ہم اپنی سوچ کو اس طرف راغب کر لیں گے کہ بھائی میں نے وہ کھانا ہے جو رب کا دیا ہوا نہ ہو، تو کبھی حرام نہیں کھائیں گے۔ جب میں نے یہ سوچ لیا کہ میں گناہ وہاں کروں جو اللہ کی زمین نہ ہو، تو گناہ نہیں کر سکتے۔ جب میں نے یہ سوچ لیا کہ میں گناہ وہاں کروں جہاں رب مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر میں گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر جگہ اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو بھی کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، بس اس کا استعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب ان چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے، عمل کرنا شروع کریں گے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب